अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारी ये स्पेशल रमदान कॉन्फ्रेंस में। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम सब इंशाल्लाह 6 अलग अलग स्कॉलर्स को सुनने वाले हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलू रमदान के मुतालिक, ताकि रमदान जो महीना स्टार्ट होने वाला है उसकी हम तैयारी कर लें, उसके ताल्लुक से सही बातें जान लें, उसके ताल्लुक से क्या गलतियां होती हैं लोगों से उन्हें पहचान लें। और इंशाअल्लाह आज एक बहुत बेहतरीन स्कॉलर शेख नूरुल हसन मदनी, जो अमंग द टॉप सीनियर मोस्ट स्कॉलर्स ऑफ इंडिया में से हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली आई+ टीवी पर दरसे बुखारी लेते हैं, जो सही बुखारी वो टीच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज वो हमारे साथ ओपन क्वेश्चन आंसर्स के लिए होंगे। मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि आप लोग इसके लिंक को लोगों के साथ शेयर करें, इस रमदान कॉन्फ्रेंस के गिफ्ट को आप लोगों को जरूर दें, ताकि वो लोग भी रमदान के मुतालिक सही बातें इंशाल्लाह जान सकें और उस मुताबिक अमल कर सकें। तो फर्स्ट शुरुआत करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है और हम इंशाल्लाह देखेंगे आज रमदान कैसे गुजारें, इस मौजू के मुतालिक इंशाल्लाह कुछ अहम बातें। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं। एज यूजुअल मैं अपनी पावर पॉइंट की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जज़ाकल्लाहु खैरा। स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमदान कैसे गुजारें और रमदान के ताल्लुक से फ़ज़ाइल और ख़ास तौर से हम इस रमदान को कैसे अपनी एक बेहतरीन रमदान बना सकें। मेरे भाई मेरी बहनें, एक बात तो पक्की है कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अगले साल भी हूं। अल्लाह के फजल एहसान से ये साल की रमदान बस अभी सामने दिख रही है, और हकीकत तो ये है कि इस रमदान तक की भी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि मैं तब तक भी हूं। कितने सारे ऐसे लोग थे जो पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं है। तो समझदार इंसान वो है जो रमदान के मुतालिक जो सही बातें हैं, साबित शुदा बातें हैं, वो मालूम कर लें, अपनी इस रमदान को एक ऐसी बेहतरीन रमदान बनाए कि अब तक की जिंदगी में जो गुजरा हुआ नहीं है, जो नहीं हुआ है, वो चीज आप इस रमदान में हासिल करें। तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं। कुरान की ये आयत जो इस मौजू के मुतालिक बहुत ही अहम बात है, जो रोजे की हिकमत हमें बताती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजा मुकर्रर किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा तुमसे पहले वालों पर भी मुकर्रर किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा सीखो। तो मकसद क्या है रमदान का? ताकि हम तकवा सीखें, परहेजगारी सीखें। और मेरे भाइयों मेरी बहनें, तकवा एक इतनी बड़ी चीज है कि आप देखो कुरान और हदीस में अगर आप देखोगे तो तकवा परहेजगारी के मुतालिक आप देखते हो। कुरान की आयत देखिए, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133, अल्लाह ताला ने फरमाया, जन्नत जो है उइद्दत लिल मुत्तकीन, तकवे वालों के लिए तैयार है। तो तकवा क्या है? परहेजगारी, अल्लाह का डर। तकवा वो एक्सेलरेटर है जो एक इंसान को नेकियों में आगे बढ़ाता है, वो ब्रेक है जो एक इंसान गुनाहों से रोकता है। तकवा अल्लाह ताला के ताल्लुक से एहसास, अल्लाह सुब्हानहू ताला का एक डर एक इंसान में हो। और जैसे कि सहाबा ने, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें सही सनद से मिलता है कि उन्होंने ये मिसाल दी कि जैसे कि नुकीली झाड़ियां हैं और आदमी किस तरह से अपने कपड़ों को बच बचा कर निकलता है, तो तकवा वही है कि अपने आप को जिंदगी में बचा बचा के निकालना। तो यहां पर ये रोजों का हमारा मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, तकवा सीखना, ये है रोजे का असल मकसद। अब यहां तकवा सीखने के ताल्लुक से एक बुनियादी बात यह है कि कोई भी चीज इस दुनिया में हम तब तक नहीं हासिल करेंगे जब तक हमारे दिल में दिली चाहत ना हो। अगर चाहत नहीं है तो कोई तकवा इंसान में नहीं आने वाला। तकवा अगर कोई एक इंसान चाहता है उसके अंदर आ जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो दिली तौर पर चाहे कि मेरे अंदर अल्लाह ताला का डर आ जाए, तकवा आ जाए। अगर कोई इंसान कराहत रखता है कि नहीं नहीं तकवा नहीं चाहिए, तो कैसे तकवा आ जाएगा? भले ही रमदान आएगी जाएगी, जिंदगी की कई रमदानें गुजर जाएगी, लेकिन एक इंसान तकवा नहीं सीखेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम तकवा सीखें, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि चाहत हो हमारे अंदर, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो तकवा तभी इख्तियार होने वाला है जब हमारे दिल में दिली चाहत हो। तो मैं आपको सिर्फ चंद बातें तकवा की अहमियत के ताल्लुक से सिर्फ इस वजह से बताना चाहता हूं कि रमदान का ये जो हमारा बहुत बड़ा गोल है तकवा सीखने का,
تو ہمیں اپنے دل کو اوپن کرنا چاہیے کہ مجھے چاہیے پرہیزگاری چاہیے، مجھے تقوی والی زندگی چاہیے، مجھے گناہوں نافرمانی والی زندگی نہیں، اپنی اصلاح کر کے اپنے اندر سدھار پیدا کر کے اللہ کے ڈر والی زندگی رکھنی ہے، میں یہ زندگی چاہتا ہوں۔ تو جیسے ایک چیز آ چکی ہے کہ جنت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں مجھے تقوی نہیں چاہیے بھائی، ہمیں زیادہ تقوی نہیں چاہیے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جیسے جنت نہیں چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے تقوی نہیں چاہیے تو جنت نہیں چاہیے، یہ بات نکل آئے گی۔ دوسری چیز، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ تقوی والے ہوتے ہیں، پرہیزگاری والے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے اولیاء کا ذکر کیا، اپنے ولیوں کا ذکر کیا، تو وہ کون ہیں؟ ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے پاس ایمان ہے اور جن کے پاس تقوی ہے۔ تو یعنی جن کے پاس ایمان ہے اور پرہیزگاری ہے، تقوی ہے، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ولی ہے۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت ہمیں ملے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے بننے کا موقع ملے۔ اب دیکھیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تقوی یعنی کہ غریبی کی زندگی، بلکہ حقیقت تو اس سے برخلاف ہے، اس کے اپوزٹ ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھیے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں اپنے دلوں کو اوپن کریے کہ مجھے تقوی چاہیے کیونکہ مجھے جنت چاہیے، مجھے تقوی چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے وہ ہے جن کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہے۔ مجھے تقوی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا، تقوی والوں کے لیے راستہ کھولے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والے اور تقوی والوں کو اپنا دوست بناتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور سورہ 8 آیت نمبر 29 دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان، فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے کی صلاحیت، فرق کرنے کی صلاحیت کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے۔ تو فرق کرنے کی صلاحیت کہ یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے۔ جیسے بہت لوگ کہتے ہیں نا ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یعنی ان کے اندر وہ فرق کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا، فرقان عطا فرمائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے سیئات جو ہے نا، تمہارے جو گناہ ہے وہ دور کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف بھی کر دے گا، یعنی جو ہو گئی یہ خطائیں وہ معاف کر دے گا، تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ نکالے گا، جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا، یہاں پہ آتا ہے فرقان عطا فرمائے گا۔ کیا آپ کو چاہیے؟ نہیں چاہیے؟ چاہیے تو وہ مہینہ بالکل ابھی سامنے ہمارے لعلکم تتقون والا مہینہ ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں اپنے آپ کو اوپن کریں۔ ہاں، تو تقوی کیسے حاصل کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ سوچئے کہ بہت زوردار بارش ہو رہی ہے اور یہ بالٹی ایسے الٹی رکھی ہوئی ہے، اب وہ پانی جمع ہونے والا ہے؟ کیا کچھ بھی پانی اس بالٹی میں جمع ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہمارا حال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تقوی چاہیے ہی نہیں، تو لعلکم تتقون کا مہینہ آئے گا اور جائے گا اور تقوی کوئی سیکھے گا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مقصد ہے تقوی ایک روزے کا، وہ ہے تقوی سیکھنا۔ ہمیں اپنے آپ کو اوپن کرنا چاہیے۔ میرے بھائی میری بہنیں، آپ آج جو یہاں شریک ہیں اس رمضان کانفرنس میں آپ کو سب سے پہلے یہی ابھاروں گا کہ اپنے دل کو تیار کریں، شیطان کے وسوسوں کو دور کریں، اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائیں، کیونکہ سمجھدار انسان وہی ہے جو اللہ رب العالمین کے آگے سرنڈر ہو جائے۔ کیونکہ بغاوت بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کہاں تک ہے ان کی بغاوت؟ بس موت آنے تک۔ جب روح قبض کرنے فرشتے آ جائیں گے تو تبھی تو ساری بغاوت وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ سمجھدار انسان کون ہے؟ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے سرنڈر کر دیں۔ تو رمضان کانفرنس میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے اس رکھی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کریں کہ مجھے تقوی چاہیے، مجھے چاہیے کیونکہ مجھے اللہ کے نزدیک عزت چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے، مجھے فرقان چاہیے۔ وہ ساری چیزیں یاد کریے جو ابھی سے 5 پوائنٹ ذکر کیے۔ حالانکہ دیکھیں تو پورے لیکچرز اس ٹاپک پر ہے، بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے صرف 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ خود کرے گا۔ آپ کوشش کرو گے تو ہی ملے گا، اگر آپ چاہتے نہیں ہو کہ تقوی ملے تو ملنے والا بھی نہیں ہے۔ رمضان آئے گی اور جائے گی اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی میری بہنیں، تقوی چاہیے، یہ عہد کرو، یہ ارادہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ انہیں راستہ بتاتا ہے، انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ اناب، جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے گا، یہی قاعدہ ہے۔ اور یہ حدیث دیکھیے صحیح بخاری میں ہے،
وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو پاکی چاہتا ہے اللہ اسے پاک کر دے گا. جس پاکیزگی چاہتا ہے خود کے لیے تو اللہ اسے پاک کر دے گا. وَمَن يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ، جو غنی ہونا چاہتا ہے اللہ اسے غنی کر دے گا. وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، اور جو صبر چاہتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرمائے گا. اسی طرح جو تقوی چاہتا ہے اسے اللہ تقوی عطا فرمائے گا. تقوی چاہتے ہی نہیں ہے تو نہیں ملے گا. تو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری ایک بات ہے تقوی کے تعلق سے کہ کیا آپ کو تقوی پرماننٹلی چاہیے یا ٹیمپرریلی چاہیے. جیسے ایک مثال لیتے ہیں کہ رمضان میں بہت سارے لوگ جنت کی طرف دوڑنے لگتے ہیں، نیک کام کرنے لگتے ہیں. جیسے رمضان ختم ہوتی ہے تو یو ٹرن مار لیتے ہیں اور جہنم کی طرف دوڑنے لگتے ہیں. تو میں پوچھ رہا ہوں سوال، چیٹ میں بتائیے کہ یہ جو حدیث ہے، پڑھیے حدیث، اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، کہ اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر روز عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ، افطار کے وقت، عُتَقَاء آزاد کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آنکھ سے. عُتَقَاء من النار، جیسے کہ ایک حدیث میں آتے ہیں الفاظ، جہنم کی آنکھ سے آزاد ہوتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ والے لوگ جو رمضان میں جنت کی طرف دوڑتے ہیں اور رمضان بعد یو ٹرن مار کے پھر سے جہنم کی طرف رخ کر دیتے ہیں، یہ عتقاء من النار لگ رہے ہیں آپ کو؟ جہنم کی آنکھ سے آزاد قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ میرے بھائیوں میری بہنیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. ہمیں تقوی چاہیے، پرماننٹلی چاہیے. یہ ارادہ کرو، ٹیمپرری نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں. ہاں، یہ ہمارا ارادہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے ایک تو وہ بالٹی الٹی تھی، اور دوسرے بعض لوگوں کی مثال یہ ہوتی ہے کہ بالٹی میں پانی تو جمع ہوا لیکن رمضان بعد بالٹی انہوں نے خالی کر دی. تو یہ کیا ہے؟ اتنی قیمتی چیز آپ نے حاصل کیا، اتنی قیمتی چیز جس سے اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا، یجعل لہ مخرجا، جس سے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائے گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرقان عطا فرمائے گا، فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، گناہوں کو دور کر دے گا. ساری چیزیں جو آپ نے پڑھے اور آپ اسے ضائع کر دو، ایسا ارادہ مت کرو. تو یہ پہلی اپیل ہے آپ سب بھائیوں میں بہنیں سے کہ عہد کرو، ارادہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور آگے بڑھو. تقوی والی زندگی گزارنی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ کی زندگی اب تک، آپ کی نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کی زندگی اب تک بہت تقوی والی نہیں رہی ہے، لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے زندگی میں. ایک ٹائم ہوتا ہے جب آدمی سوچتا ہے نہیں، مجھے ایسے لائف نہیں جینا ہے. فرسٹریشن ہے بھائی وہ زندگی کے اندر. جو لوگوں نے جیا ہے وہ ٹائپ کی زندگی، اللہ سے دوری والی زندگی، تو کیا ہوتا ہے اس زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری یاد سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اسے بہت تنگ زندگی ملے گی، تنگ زندگی. اور ایسی زندگی جو لوگ جیتے ہیں نا، ان کو پتا ہے کہ کتنے فرسٹریشن، کتنی تکلیف، کتنا دل میں مشکل پیدا ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے. جو لوگ بتاتے ہیں تو آپ خود سن سکتے ہو، لیکن وہ زندگی نہیں چاہیے. آپ کو تقوی والی زندگی چاہیے، آپ کو سکون والی زندگی چاہیے، دل کی مالداری والی زندگی چاہیے، اللہ کی رضا والی زندگی چاہیے. مشکلیں آئے گی، آزمائشیں آئے گی، ایسا نہیں بند ہو جائے گی، لیکن اللہ راستہ نکالے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے سوچ نہیں سکتے. وہ زندگی چاہیے. ایک فیصلہ کرو، اور جب زندگی میں فیصلہ ہو جائے بس اب پہ جمپ جاؤ. اب جم جاؤ بھائی، خوشی کی جگہ ہے نا، انٹرٹینمنٹ کی جگہ ہے، بہترین اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے ہوئے. جنت تو پہنچو، وہاں تو پہنچ جاؤ. جنت جانے کے لیے یہ مہینہ ہے، بہترین مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اتقاء من النار، جہنم کی آنکھ سے آزاد ہو جانے والا مہینہ ہے. اس مہینے کو مت کھونا. ہاں، ہو سکتا ہے دوسرے مہینے گئے ہوں اس سے پہلے، اس مہینے کو نہیں کھونا. تو تقوی ہم دیکھتے ہیں نیک کاموں کی وجہ سے دل میں بڑھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا، تقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے. وہ یشیر الی صدری، اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا، ثلاث مرات، 3 بار. تو تقوی تو یہاں ہے، لیکن تقوی یہاں ہے، لیکن جو جسم پہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں نا، وہ اعمال سے تقوی بڑھتا ہے. نیکیاں کریں گے تقوی بڑھے گا، گناہ کریں گے تقوی گھٹے گا. اچھی کمپنی میں رہیں گے، اچھی باتیں سنیں گے، قرآن و سنت کی باتیں سنیں گے، تقوی بڑھتا ہے. گناہوں اور نافرمانوں کی کمپنی میں رہیں گے، بری باتیں سنیں گے، تقوی گھٹتا ہے. یہ تقوی بڑھتا بھی ہے، ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے. ایسے ہی ایک انسان میں جو تقوی اور پرہیزگاری ہے اس کے اندر بڑھتی بھی ہے، گھٹتی بھی ہے، اور یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اگلا سیکشن، روزے کی اہمیت کیا ہے. اب ہم وہ دیکھیں گے. پہلی اہمیت آ چکی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی سیکھ لو. یہ ہے روزے کی اصل اہمیت، اصل مقصد. تاکہ، جب تاکہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما دیا لعلکم، یعنی واضح ہے بات، یہ ہے اصل مقصد روزے کا. اب ایک ہم مثال سے سمجھتے ہیں. بھائی گاڑیاں چلاتے ہیں ہم، گاڑی، آپ گاڑی چلا رہے ہو، ٹائم ٹو ٹائم کیا اس کو سروس نہیں کرنا پڑتا ہے؟ اور جب سروس کرتے ہیں تو اس کا پرفارمنس امپروومنٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
تو وہ پرفارمنس امپروومنٹ چاہیے ہوتا ہے. وہ پرفارمنس کا امپروومنٹ کیسے ملتا ہے؟ اس کو سروس کر کے ملتا ہے. برابر. آپ دیکھو گے ٹیچرز کے ریفریشر کورس ہوتے ہیں تاکہ ان کا پرفارمنس امپروو ہو. آپ دیکھو گے یہاں تک کہ آرٹیکل میں دیکھیے کہ پولیس والوں کے بھی ریفریشر کورس ہوتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کے ریفریشر کورس ہوتے ہیں جو ان کو کئی ساری چیزیں پرفارمنس امپروو ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہماری زندگی کو امپروو کرنے کے لیے ہے. ہاں امپروو کرنے کے لیے ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجل عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے میں اس کا بدلہ دوں گا. یاد رکھیے میرے بھائی میری بہنیں, جو روزہ ہوتا ہے نا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس کا بدلہ دوں گا. اور پھر فرمایا یدعو شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی, میرے بندے نے میرے لیے اپنی شہوت کو چھوڑا, اپنے کھانے کو چھوڑا, اپنے پانی کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ کس حدیث میں ہے؟ آپ دیکھتے ہو کہ جو حدیثوں میں ذکر ہے کہ کوئی بھی نیکی آپ کرو آپ کو کم سے کم 10 گنا ملے گا. صدقہ دو, صدقے کا کتنا گنا ملتا ہے؟ 700 گنا ملتا ہے. لیکن روزے کا کتنا ٹائمز ملٹیپلیکیشن کتنا ہے, کتنا ملٹیپلائی ہو کے ملے گا ثواب؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں اس کا بدلہ دوں گا. سبحان اللہ. یاد رکھیے ایک کہاوت ہے رب سکوت ابلغ من کلام, کہ بہت ساری خاموشی کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے, بہت سے زیادہ ایلوکوینٹ ہوتی ہے کلام سے زیادہ. یعنی کہ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا وانا اجزی بہ, کہ میں اس کا بدلہ دوں گا, تو کتنی بڑی بات ہے, آپ امیجن کر لو. سبحان اللہ. اب وہ ذکر بھی نہیں ہے, یعنی کہ تم سمجھ لو کتنا بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. میرے بھائی میری بہنیں, وہ مہینہ سامنے ہے, وہ مہینہ سامنے ہے جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہاں, جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں تقویٰ سیکھنے کے لیے, پرہیزگاری سیکھنے کے لیے, اور جس میں ہماری ایک پوری طرح سے زندگی کا اوور ہال سروسنگ ہو جاتی ہے. ہماری جو زندگی میں ہوتا ہے ایک انسان کمزور پڑ جاتا ہے, کبھی ڈھیلا پڑ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے, اللہ اس کے لیے سدھار کا طریقہ پیدا کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے یدعو امراتہ وشہوتہ وطعامہ, اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا, اپنی شہوت کو چھوڑا, اپنے کھانے کو چھوڑا, وشرابہ, اپنے پانی کو چھوڑا, من اجلی, میرے لیے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتے ہیں. اگلی چیز والصوم جنۃ, روزہ ڈھال ہے. ڈھال, ڈھال ہوتی ہے نا, ڈھال شیلڈ ہوتی ہے. تو کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے. جہنم کی آنکھ سے بچانے والی ڈھال ہمارے لیے روزہ ہے. کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں, یہ روزہ ہمیں جہنم کی آنکھ سے ڈیفینڈ کرے گی, بچائے گی. جہنم کی آنکھ سے بچنے میں ڈھال ہے, شیطان کے حملوں میں بچنے میں ہمارے لیے ڈھال ہے. جو شہوتیں, خواہشات, بری خواہشات ایک انسان میں پیدا ہوتی ہے, اسے روکنے والی ایک چیز ہے, ڈھال ہے. تو میرے بھائی میری بہنیں, یہ ڈھال کو مضبوط بنانا ہے. اور یہ حدیث دیکھیے کتنی پیاری بات دی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ, روزے دار کے لیے 2 خوشی کے ٹائم ہوتے ہیں. فرحتن حین یفطر, پہلا خوشی کا وقت تب ہوتا ہے جب وہ افطار کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب پورے دن روزہ رکھ کے افطار کرتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہ پہلا خوشی کا وقت ہے. وفرحتن حین یلقا ربہ, اور دوسرا خوشی کا وقت تب جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, میں اس کا بدلہ دوں گا, تو دوسرا خوشی کا وقت تب جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. پہلا خوشی کا وقت تو آ جاتا ہے جب افطار کرتے ہیں, تب پہلا خوشی کا وقت مل جاتا ہے, اور دوسرے خوشی کے وقت کا ہم انتظار کرتے ہیں. اور آگے اب دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی جو ہوا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عنبر کی جو خوشبو ہے نا, مشک کی جو خوشبو ہے نا, اس سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ کے اندر خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے ایک طرح سے ایک اسمیل, ایک ہلکی سی ایک آنے لگتی ہے. تو یہ چیز اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اچھا, اس حدیث کا یہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے برش نہیں کرنا ہے, اور برش نہیں کر کے تاکہ منہ میں اسمیل آئے, وہ بات نہیں ہو رہی ہے. آپ برش کریے, اور بلکہ آپ کو مسائل جاننا چاہیے. مسواک کرنا ہمیں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہاں, اور جس سے علماء اکرام نے برش کرنے کی بھی اجازت دی ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے, یہاں یہ بات خالی پیٹ رہتے ہیں, وہ پیٹ کے اندر سے ایک طرح سے اس طرح سے ایک ہوا آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو یہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. یعنی آپ کے لیے انکریجمنٹ ہے ہم سب کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصاء امتی الصیام, میری امت کا خسی کرنا روزہ رکھنا ہے. مطلب کیا خسی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیسٹریشن جو ہوتا ہے اس سے خواہشات کیا ہوتی ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہماری امت میں وہ خسی کرنا بالکل نہیں ہے, بلکہ خسی کرنا کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے ایک انسان جیسے کہ اس کی خواہشات کنٹرول میں آتی ہے, بری چیزوں کی طرف سے, بری چیزوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو. ہاں, اسٹرگل تو پھر بھی کرنا پڑے گا, لیکن
بنسبت پہلے کے آسان ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک اور چیز آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیا آپ نے نوٹس کیا کئی سارے ایسے گناہ ہے، وہ گناہ کے کفارے میں جو پینلٹی ہوتا ہے نا، دیکھیے بعض گناہ جو ہوتے ہیں نا جن کی پینلٹی دنیا میں بھی ذکر ہے اور گناہ کی سزا آخرت میں وہ ہے، وہ توبہ کرو گے تو آپ آخرت کی سزا آپ کو نہیں ملے گی، سچی توبہ ہوگی تو، لیکن پینلٹی تو آپ کو دینا پڑے گا، آپ نے یہ گناہ کیا آپ کو پینلٹی دینا پڑے گا۔ اب یہ دیکھیے 6 گناہوں کی لسٹ دی ہے، حوالے دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہو کہ ان کی پینلٹی میں جو کفارہ ہے نا، وہ کفارے میں کامن بات ہے روزہ۔ اس سے کیا پتا چلا؟ روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا عمل ہے جس سے وہ پینلٹی ہم سے جو گناہ کا اثر ہے وہ دور ہوتا ہے۔ چوتھے سیکشن پہ آتے ہیں، رمضان کی اہمیت۔ اب روزے کی اہمیت ایک بات ہے، روزے ہم رکھتے ہیں رمضان میں، تو رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے روزے فرض روزے رمضان میں ہے، نفل روزے تو اور وقت پہ بھی ہو سکتے ہیں نا، تو جو روزے کی فضیلت ہے وہ کبھی بھی آپ روزہ رکھو آپ کو فضیلت ملے گی، آپ کے لیے خواہشات کنٹرول میں آئے گی، آپ کی جو منہ سے جو بو آئے گی وہ اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پیاری ہے، اور لعلکم تتقون تقوی سیکھنے والی بات ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب رمضان کی فضیلت ہم دیکھیں گے، اور سب سے پہلی فضیلت آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے اور بس شروع ہونے والا ہے نا، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، ہمارے اندر ویسا ٹائم، ٹیکنالوجی، طاقت کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک شیطان کو جا کے قید کریں۔ یہاں پہ سارے جو مردۃ الجن، جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو سارے سرکش شیاطین ہیں وہ سب کے سب کو قید کر لیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان میں ہمارے لیے انتظام۔ ایک دیکھیے صحیح جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے جو آنے والی ہے ابھی، پہلی رات، صفدت الشیاطین، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، وہ مردۃ الجن، جو سرکش جن ہیں ان کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ جی ہاں، سارے جنوں کی بات نہیں آ رہی ہے، مرکش بڑے بڑے جو سرکش جن ہیں وہ سب کو قید کر لیا جاتا ہے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ فلم یفتح منہا باب، کوئی بھی دروازہ اس میں سے کھلا نہیں ہوتا ہے، جہنم کے جو 7 دروازے سب کے سب بند کر دیے جاتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ولم یغلق منہا باب، کوئی ایک بھی دروازہ اس میں سے بند نہیں ہوتا ہے، کھلے ہوتے ہیں سب کے سب۔ وینادی منادن، اور پکارنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے برا کام کرنے والے رک جا۔ تو یہ پکارنے والا پکارتا ہے، کانوں کو آواز نہیں سنائی دیتی ہے، دل کو سنائی دیتی ہے، اور اسی وجہ سے شاید ہے کہ میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عصر کی نماز میں کتنے لوگ ہیں، اچانک رمضان شروع ہوئی، مغرب میں بہت سارے لوگ آگے سڈنلی، تو الحمدللہ یہ کہیں خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھتے ہیں، برائی کے کام کرنے والے بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی رمضان آ گیا، اب ہم یہ برائی پر روک لگائیں گے۔ تو یہ ایک پکار ہوتی ہے، ایک فضا میں ایک فیلنگ ہوتی ہے، رمضان جب سٹارٹ ہوتا ہے نا یہ ایک فیلنگ آتی ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے آزاد کیے جاتے ہیں جہنم کی آنکھ سے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ روز رات ہوتا ہے۔ روز رات کب؟ افطار کے وقت پر، جیسا ہم نے دیکھا۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، جیسے فائر فائٹرز ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اب یہ ٹریننگ کے اندر ان کو نقلی آگ دی جاتی ہے کہ یہ نقلی آگ جو ہے نا اس کو بجھاؤ، ٹریننگ میں۔ اصل جو خونخوار آگ ہے نا اس میں تھوڑی چھوڑا جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، ٹریننگ کے لیے ہلکی پھلکی نقلی آگ ان کو ٹریننگ میں دی جاتی ہے کہ دیکھو ایسے بجھاتے ہیں۔ ایک بار سیکھ گئے پھر اصلی آگ کو بجھائیں گے یہ لوگ، برابر۔ اب یہاں پر ہمارے ٹریننگ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مردۃ الجن، جو سرکش بڑے بڑے جن ہیں اس سب کو قید کر دیا ہے، اور ہمیں کہا اب ہراؤ ان کو، اب ان کو ہراؤ، اب ہم ہرا دیں۔ ایک دن کے لیے قید کیا گیا، ایک دن کے لیے، کیا ایک دن کے لیے قید کیا گیا؟ نہیں، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 10 دن، 30 دن، تقریباً 29 یا 30 دن، ایک مہینے کے لیے۔ ایک مہینے تک اچھے سے ہراؤ، اچھے سے ہراؤ، بار بار ہراؤ، بار بار جیتو، اتنا کہ جیتنے کی عادت ہو جائے، اتنا کہ پھر اس کو ہرانا آسان ہو جائے۔ جب ایک مہینے بعد وہ آزاد ہوگا، نکلے گا، تو اس کو ہرانا آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ موقع سامنے آ رہا ہے، اس موقع کو استعمال کرنا ہے، اور میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ آپ کے اندر کیا کمی ہے، آپ جانتے ہو نا، ارادہ کرو کہ میں یہ میری کمیوں کو نکالوں گا اللہ کی مدد سے۔ اب سوچو ایسے وقت پہ بھی نہیں نکالیں گے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، سارے بڑے بڑے سرکش شیاطین قید ہے، ایسے وقت سے بہتر وقت ملنے والا ہے دنیا میں؟ بتاؤ، اتنا اچھا وقت مل رہا ہے تو اتنے اچھے وقت کو استعمال کریے میرے بھائی میری بہنیں، ارادہ کرو کہ میرے اندر یہ کمیاں ہیں، مجھے یہ کمیوں کو دور کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بچہ ہے سپورٹ ویل کے ساتھ سائیکل چلاتا ہے،
ہاں سپورٹ ویل کے ساتھ سائیکل چلاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ایک دن آتا ہے جب وہ سائیکلنگ سیکھ جاتا ہے تو بغیر سپورٹ ویلز کے چلائے گا وہ انشاءاللہ. کم سے کم سپورٹ ویل کے ذریعے پیڈل کرنا, ہینڈل پکڑنا, کئی چیزیں سیکھ جاتا ہے. تو ہمیں ابھی سپورٹ سسٹم دیا گیا رمضان میں کہ اب تو ہرا دو, اب تو ہرا دو, ذلیل کر دو شیطان کو. تو الحمدللہ ہمارے پاس ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان میں روزے رکھے گا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ معافی ملنا یہ رمضان کے ہمارے گولز میں سے گول ہے, تاکہ ہمیں پچھلے گناہ ہمارے معاف ہو جائے. تو میرے بھائیوں میری بہنیں, جو بڑے بڑے گناہ ہیں, کبیرہ گناہ, اس کے لیے توبہ کر لیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث میں ذکر کیا, تب تک جب تک کبائر سے اجتناب کریں. تو کبیرہ جو گناہ ہے اس کے لیے توبہ کر لو, وہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور صغیرہ گناہ جو بہت سارے گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے, ایمان کے ساتھ. ہاں ایمان کے ساتھ. صوم رمضان ایمانا, ایمان کے ساتھ. جیسے بعض لوگوں کا انٹینشن یہ ہوتا ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں نا آج کل انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, بولے ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. تو اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو نہیں, ایمان کے ساتھ, ایمان کے ساتھ. کوئی کر رہا ہے تاکہ بھائی افطار ملے گا, آپ کی نیت اللہ کے لیے ہے. افطار الحمدللہ اللہ نے رکھا ہے, وہ ہم کھائیں گے جو حلال و جائز کھانا ہے, اور وہ بھی لمٹ میں رکھیے, تاکہ ایسا نہیں کہ پورا رمضان ہمارا فوکس کھانے پینے پہ ہو جائے. ایماناً و احتساباً, ثواب کی امید. جی ہاں, ثواب کی امید ہونی چاہیے اللہ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے, اس کا اجر دے, اس کا انعام دے. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل, کہتے ہیں کہ نہیں بس کوئی لالچ نہیں رکھو, ایسا بولتے ہیں. یہ بات بالکل بوگس ہے. انسانی فطرت کیا ہے, انسان کو چاہیے موٹیویشن. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ 3 حدیثیں اس تعلق سے, رمضان کے تعلق سے. ایماناً و احتساباً, احتساب ثواب کی امید, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ دے گا. ایسے فری میں محنت نہیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہو. تو آپ سب کو میں ابھارتا ہوں, یہ ہے ہمارا اس رمضان کا مقصد. اور ہم نے یہ تمام باتیں دیکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے رمضان کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی کتاب قرآن اس مہینے میں نازل ہوئی تھی, قرآن کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں تعلق جوڑنے کا ہمیں توفیق عطا فرما. رمضان میں دین اسلام کے ارکان جو ہے نا, پلرز, وہ پلرز میں سے ایک ہے. تو اتنی بڑی چیز, اتنی اہم چیز, کسی بھی حال میں کچھ بھی ہو جائے ہمارے ہاتھ سے مس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بھائیوں بہنوں میں اگر کوئی ہے جس کو یہ باتیں نہیں پتا ہے, ان کو بتانا چاہیے ہمیں, تاکہ وہ لوگ رمضان کے روزوں کی اہمیت کو سمجھیں. میرے بھائی میری بہنیں, یہاں پہ ہمارا فرسٹ ٹاپک ختم ہوتا ہے, رمضان کیسے گزاریں.